बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। इसके बावजूद कि हुकूमत और अपोजिशन में आर्मी चीफ के मामले पर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, अफवाहों और क़यासराइयों का एक तूफ़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सी चीज़ें, हक़ाइक़ आपस में गुड़-मुड़ करके पेश किए जा रहे हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी होता है उसका असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ता है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त ज़ुबू हाली के रास्ते पर गामज़न है, जो कि संभलते संभलते एक बार फिर ख़राबी की जानिब चल निकली है। और महंगाई इस वक्त आसमानों पर है, और इस पूरे खेल के अंदर जिसमें सियासतदान आपस में एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं, किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं कि मुल्क में महंगाई का क्या हाल है और अवाम किस हाल में जी रहे हैं, यानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। तो सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अवाम के मामलात पर भी गुफ्तगू करना और अवाम की हालत ज़ार पर भी बात करना बड़ी ज़रूरी है। महंगाई के जो अदाद शुमार इस वक्त हमारे सामने हैं वो ये बताते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, और जो सब कुछ अच्छा होने का राग लापा जा रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सीधी सीधी पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या चल रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, अभी समरी के बारे में कोई इतला कंफर्म नहीं कि समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंची है या नहीं पहुंची। समरी से पहले मुशावरत का सिलसिला जारी है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत से मुशावरती इजलास हुए, जिनमें पॉलिटिकल लोगों के इजलास हुए, और पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मुज़ाकरात की इतला है, यानी मुशावरती इजलास है, मुज़ाकरात नहीं, मुशावरत हो रही है कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ और सर्विस चीफ जितने हैं बाकी, उनके हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि कौन सा जो जनरल है वो अगला आर्मी चीफ होगा। तो आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स की समरी अभी फैसला कुन मरहले में दाखिल है। तो जो इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर और बाकी सीना गज़ट या ये कह लें कि कुछ हलकों में ज़ेर गर्दिश है, उसमें एक आम खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करता है, और ये पाकिस्तान की जो मालूम तारीख़ है उसके मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आर्मी चीफ या आर्मी हुकाम प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं बसा औकात, तो फिर वो इस तरह हेलीकॉप्टर के ज़रिए बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंड करते हैं। तो इस हेलीकॉप्टर की वज़ीर हाउस में लैंडिंग के बाद क़यासराइयों का एक बाज़ार गर्म हुआ। लेकिन एक और इससे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी ज़मान पार्क लाहौर में, जब इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर दो अफसर जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी अयादत के लिए गए थे, और वो अयादत से बात बढ़ती बढ़ती फिर तलखी और फिर तलख कलामी तक पहुंची, और जिसके बाद फिर वहां से कोई ऐसी गूंज सुनाई दी जो कि 3 अप्रैल की रात प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी सुनाई दी थी। तो आप बात समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो आगे चल के आपको समझा देंगे कि वो बात क्या है। तो ये मामला चल रहा है कि 2 मुकामात पर थप्पड़ों की गूंज का, जो कि ज़मान पार्क से आई है और जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आने की इतला है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत सारी क़यासराइयाँ हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको खबर दी थी कि हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा चुके हैं, तो उसकी बारे में भी आपको बताऊँगा कि उसके हवाले से मेरे पास मज़ीद क्या डेवलपमेंट है। और कहने वाले कहते हैं कि जी एक और सोर्सेज ये क्लेम करें, थ्योरियाँ बहुत है ना। अब थ्योरी ये भी है कि जी आर्मी और हुकूमत के दरमियान इस वक्त कांटे का मैच पड़ा हुआ है, और शायद हुकूमत चाहती है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो नए आर्मी चीफ हो, और जो अस्करी ज़राए हैं या अस्करी हुकाम है वो ये चाहते हैं कि उनकी जगह पे सार शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो इसके साथ साथ एक और बड़ी हम खबर चल रही है, और वो खबर है नए आर्मी चीफ और आर्मी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के हवाले से, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से, कि उसके लिए 2 नाम जो है वो जो फ़ौज की जानिब से आए हैं और जो 2 नाम हुकूमत की जानिब से आए हैं, उस पर थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। ये एक कन्फर्म खबर नहीं है, लेकिन ये खबर मार्केट में
تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اب یہ خبریں کون پھیلاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ سارا ایشو میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے، کیا واقعی زمان پارک میں کسی نے کسی کو تھپڑ مارے اور کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے اور وہاں بھی اس قسم کا کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی تھپڑ مارے گئے ہیں، کیا یہ واقعہ 3 اپریل کو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ تھا اس کا کوئی یعنی آفٹر افیکٹس ہے یا اس کی کوئی اس سلسلے کی کڑی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ حقائق رکھنا بڑے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبر ہے عمران خان صاحب کی جو انہوں نے خطاب کیا۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا، باوجود اس کے کہ حکومت کے ساتھ ان کی بہت سے معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، لیکن وہ اب بھی آرمی چیف کے مسئلے کو متنازع بنا رہے ہیں پبلکلی وہ کیوں متنازع بنا رہے ہیں، یعنی عوام کے سامنے وہ کیوں بار بار آ کے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کو نہل کر دے گا، نواز شریف ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو میرٹ پر نہیں ہوگا، اور یہ بات وہ پبلک میں کرتے ہیں، جبکہ جو یعنی جب وہ بڑوں میں بیٹھتے ہیں یا جو اعلیٰ حلقے ہیں ان کو وہ میسیج دیتے ہیں کہ انہیں آرمی چیف کی تقرری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کل عارف علوی صاحب نے بھی اسحاق ڈار صاحب کو یہ بتایا کہ وہ سمری جیسے ہی حکومت انہیں بھیجے گی وہ اپروو کر لیں گے، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور عمران خان نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا کہ عارف علوی کے فیصلے یا عارف علوی جو بات کر رہے ہیں ان کو میری تائید حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عارف علوی اور عمران خان دونوں ایک پیج پر ہیں، اور یہ وہ پیج ہے جو کہ آرمی کے ساتھ یا فوج کے ساتھ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے پبلک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر لوگوں کا خون گرمانے کے لیے وہ نواز شریف اور فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف وہ ایسا لائیں گے جس کا جو عمران خان کو نااہل کرے گا، تو عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے آرمی چیف کو لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا حکومت میں اتنا دمغم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل کر سکے؟ تو بڑا آسان ہے، حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے، حکومت چاہے تو آج عمران خان کو اٹھا کے گرفتار کر لے، ہاؤس اریسٹ کر دے، ان کے اوپر مقدمات بنا دے، چاہے جھوٹے بنا دے، لیکن ان کر سکتی ہے۔ لیکن اگر موجودہ حکومت ایسا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جمہوری روایات پر یقین رکھتی ہے اور کوئی بھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہی۔ تو پھر عمران خان صاحب کو یہ خدشہ کیونکہ انہیں نااہل کر دیا جائے گا؟ خدشہ نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم ہے کہ جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے یا جو کیسز ان کے اوپر ہے اس کے نتیجے میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے۔ وہ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ایسی غلطیاں کر چکے ہیں یا ان سے ایسی غلطیاں کرا دی گئی ہیں، یا وہ دانستہ طور پر حالات کو اس موڑ پر لے آئے جہاں پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اور اسی لیے ان کے جو سبارڈینیٹ ہیں یا ان کے جو کلیگز ہیں جو پی ٹی اے کی باقی قیادت کے لوگ ہیں وہ اپنا نام بار بار متبادل قیادت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پی ٹی اے کے اندر سے بھی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ عمران خان کو ہٹا کر ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات عمران خان کو بھی معلوم ہے، اور عمران خان بھی شاید اس معاملے میں کوئی زیادہ حیل و حجت نہیں کر رہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے۔ ان کی جگہ پہ آنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور شخص ان کی قیادت سنبھالنے کے لیے اگر تیار ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو میرٹ پر ثابت کرے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے وہ 3-4 لوگ جو کہ قیادت کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانیاں کرا رہے تھے وہ آج کل انہوں نے فیلڈ میں اتار رکھے ہیں کہ چلو بیٹا اپنے امتحان دو۔ تو نظر ہی آ گیا کہ وہ کون کون کس امتحان میں کس طرح سرخرو ہو رہا ہے۔ لیکن خان صاحب کے اوپر جو بم بن کے گرا وہ توشہ خانہ کیس کی وہ گھڑی ہے جس کا ابھی اسکینڈل حال ہی میں سامنے آیا، تو یہ معاملہ بھی ان کے اوپر کیا اس معاملے کی سے خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو سکتی ہے؟ تو بڑا مشکل ہے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ جس سے آپ خان صاحب کو کرپٹ ثابت کر سکیں۔ گھڑی چوری کا معاملہ یا تحائف کو بیچ دینا یہ غیر اخلاقی ہے اور ایک لیڈر کو زیب نہیں دیتا۔ پاکستان کے کسی حکمران نے ماضی میں کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ آپ کے جو دوست مالک آپ کو جو سوینئر دے، جو تحائف دے، وہ آپ بازار میں بیچے۔ لیکن خان صاحب کو چونکہ کریکٹر ہے، ان کو عادت ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ جو تحفے ملتے ہیں بازار میں بیچ دینے چاہیے، تو انہوں نے بیچ دیے، اور یہ ان کا پرانا کام ہے، اس سے ان کا گزارا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اخلاقیات کی زد میں آتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ غیر اخلاقی کام ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جو قانونی کارروائیاں پوری کی ہوئی ہیں، رسودیں چاہے سچی جھوٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی وہ انہوں نے کم قیمت لگوائی، زیادہ قیمت بیچی، یا پہلے قیمت وصول کر لی بعد میں بیچی، کچھ اس قسم کے الزامات میں بھی خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا بڑا مشکل ہے، ان کو گرفتار کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اتنے چھوٹے سے معاملے میں خان صاحب کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 بڑی شخصیات جو کہ خان صاحب کے اس پورے
احتجاجی مہم کے پیچھے ہے. یہ جو پوری کمپین خاص طور پہ چلائی ہے نا، حقیقی آزادی مہم، رجیم چینج، امپورٹنٹ گورنمنٹ اور امریکہ نامنظور، اس کے پیچھے ایک پورا برین ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ خاص صاحب کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، مورلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، یعنی ان کو لاجیکلی بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو ساری چیزیں جو ہے نا لاجسٹک یعنی وہ بھی فراہم کر رہا ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب کی جو گاڑی پٹڑی پہ چلی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے خان صاحب کو ذرا بھی کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ فوج پہ کیوں تنقید کرتے ہیں اور فوج کے اوپر اتنا بیشنگ کیوں کرتے ہیں، حکومت سے زیادہ فوج کے اوپر بیشنگ کرتے ہیں؟ تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ابا جی اور بچے، بگڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ باپ کو پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک دن وقت آتا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ بگڑ جائیں تو پھر باپ کے گریبان تک وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اگر فوج کے گلے پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ فوج انہیں پتہ ہے کہ ہمیں فوج لے کر آئی تھی اور فوج ہی ہمیں واپس لا سکتی ہے، اور فوج نے ہمیں نکالا ہے اور وہ اپنے گریبان کو پڑے ہوئے ہیں یا ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. اور ابا جی کا رویہ بھی ویسا ہی ہے. ابا جی کا رویہ بھی ویسا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اولاد جو ہے ناخلف ہے، نالائق ہے اور بگڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں جائیداد سے آنکھ نہیں کر رہے اور وہ بدستور جائیداد میں حصے دار ہے اور اسی لیے اولاد جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے. تو کل خان صاحب نے کہا جی کہ آرمی چیف اور صدر علوی کی ملاقات ہوئی اور ان کا ایجنڈا الیکشن تھا. اگر آپ جمہوری انداز میں دیکھیں تو آرمی چیف کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے، نہ ہی آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ صدر سے مل کے الیکشن کی کوئی تاریخ دے. تو یہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی سیاست کے اندر آرمی اسی طرح انٹروین کرے جس طرح ماضی میں کرتی رہی ہے، جبکہ آج فوج یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ یعنی سیاستدانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے یا سیاسی معاملات سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے یا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. تو فوج کے اس بیانیے کو رد کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بات فوج کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ان ملاقاتوں کا جو نتیجہ نکل رہا ہے، جو خان صاحب اپنے لوگوں کو چورن بیچ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج سیاست سے خود کو لا تعلق کر بیٹھی ہے وہ غلط ہے. اب بھی فوج جو وہ صدر سے ملتی ہے اور الیکشن کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، اب بھی فوج صدر سے ملتی ہے اور عمران خان کے معاملات کے اوپر گفتگو کرتی ہے. تو یہ تاثر خان صاحب بدستور دے رہے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنے لوگوں میں بیچ رہے ہیں. اب خان صاحب کو ڈر ہے یا خوف ہے یا خان صاحب کی یہ لالچ ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن وہ اپنا بیانیہ پبلکلی نہیں بدل رہے. پبلک کے سامنے وہ جب جاتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں فوج کے اوپر بھی اور حکومت کے اوپر تو کرنا ان کا فرض ہے. ویسے بھی کہنا تین تو سنانا نون، تو وہ ایسے خان صاحب جو ہے وہ حکومت کو اگر کوئی باتیں سناتے ہیں تو سنانا جو ہے بہو کو ہوتا ہے. تو اب پیر یا منگل کو آرمی چیف کی تعیناتی کا حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا. وزیر دفاع نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بدھ تک نام سامنے آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 21، 22 اور 23 یہ 3 تاریخیں ہیں جن 3 تاریخوں میں آرمی چیف اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے ان کے نام سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اب سمجھے کہ 48 یا 72 گھنٹوں کا رہ گیا ہے کہ جس میں یہ نام سامنے آ جائیں گے. خان صاحب نے بھی شاید آج یا کل ہفتے کے روز انہوں نے کہا تھا کہ میں اعلان کروں گا کہ کب میں پنڈی پہنچوں گا، اور وہ بھی اس طاق میں ہے. اور میرا خیال ہے وہ بھی شاید اپنی طرف سے بڑی چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹائمنگ جو ہے وہ رکھے کہ جب وہ اسلام آباد میں ہو تب اعلان ہو رہا ہو، یا اس اعلان کے حوالے سے ان کو کوئی انفارمیشن ملے تو وہاں پہ وہ کوئی اپنا دنگا فساد کرانے کی کوشش کرے، یعنی ریئیکشن لینے کی کوشش کرے. تو اعلان اگر وہ لاہور میں ہوتے ہیں خان صاحب اور اعلان ہو جاتا ہے آرمی چیف کا تو خان صاحب شاید وہ ریئیکشن نہیں لے پائیں گے. تو خان صاحب اگر اسلام آباد میں ہوں گے اور اعلان ہوتا ہے تو خان صاحب وہی موجود جو بھی 200، 400، 500، 10,000، 10 لاکھ لوگ ہوں ان سے وہ ریئیکشن نکال سکتے ہیں. کیونکہ آن سپاٹ جو ریئیکشن نکالنا ہوتا ہے وہ پھر یہ کھلاڑی اور فنکار ہی سمجھتا ہے، دوسرا کوئی دنیا میں اس بات کو نہیں سمجھتا. جب میچز کی ہائی لائٹ چلتی ہے تو کوئی تالیاں نہیں بجا رہا ہوتا، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اسی طرح خان صاحب کو پتا کہ جس وقت میرے ساتھ لوگ ہوں گے اسلام آباد کے اندر تو اس وقت میں ریئیکشن اگر نکالوں گا تو وہ ریئیکشن نکل آئے گا. لوگ پرووک ہو جاتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا، چلو پھر وہ کچھ ایسا نعرہ ماریں گے. خان صاحب نے توشہ کیس کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کیس کریں گے شاہ زیب خانزادہ پر، جیو پر، لیکن ابھی تک وہ عدالت نہیں گئے اور نہ وہ کسی عدالت میں جائیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے کچھ ایویڈنس اور سامنے آئے ہیں اور اب 2 مزید گھڑیوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 3 گھڑیاں ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں.
خان صاحب کو 3 گڑیاں ملی تھی، تینوں انہوں نے بازار میں بیچ دی. اور یہ جو 2 گڑیاں ملی ہیں، جو نئی گڑیاں ملی، جو نئے ایویڈنس ہے، اس میں تو اور قسم کا فراڈ ہے نا. اس میں تو یہ ہے کہ خان صاحب نے گھڑیاں جو ہے وہ بازار میں دکھا کے ان کی قیمت وصول کر کے اس قیمت میں سے توشہ خانے کو رقم کی ادائیگی کی. یہ بڑا بریک کام ہے. یعنی پلے سے انہوں نے ایک پیسہ نہیں خرچ کیا. یعنی ایسا نہیں کہ خان صاحب نے کہ جی 2 لاکھ کی گھڑی خریدی، رسید وہاں 2 لاکھ جمع کرایا، اس کے بعد گھڑی ان کے پاس آئی، پھر انہوں نے مارکیٹ میں شو کی اور بیچی. ایسا نہیں ہوا. تو یہ ایک اور واردات ہے، اور یہ واردات انہوں نے کر لی ہے. بہرحال ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی. بندہ کہتا ہی تھا نا کہ میرا 2 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو لوگ مانتے نہیں تھے. تو جب کسی کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو پھر وہ دائیں بائیں ہاتھ مارتا ہے نا. بلکہ دنیا میں کہیں بھی اگر کسی کا اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو اس کے پاس اگلا آپشن کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ اوور ٹائم کرتا ہے، یا پھر وہ بے ایمانی کرتا ہے. تو یہاں پہ جو آسان کام ہے وہ بے ایمانی ہے. اوور ٹائم کرنے سے بھی شاید کسی کا پورا نہیں پڑتا، یا ان کا گھر نہیں چلتا، تو پھر لوگ غلط کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو خان صاحب بھی ظاہر ہے ان کے بھی بڑے خرچے ہیں. ان کے جو دن کے خرچے ہیں وہ شاید کم ہیں، لیکن جو ان کے شام کے بعد کے خرچے ہیں وہ خاصے زیادہ ہیں. تو اگر ان کو اے ٹی ایم مشینیں اس لیے ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو ان کے خرچے اٹھاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایسے خرچے بھی کرے جو کہ خفیہ ہوں. تو وہ رقم تو چاہیے نا، تو وہ رقم پھر کہیں نہ کہیں سے آنی چاہیے تھی. تو خان صاحب عدالت میں نہیں گئے. لیکن اب آ جاتے ہیں خان صاحب کا بیانیہ. خان صاحب کوشش کرتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے. اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے بیانیے کو تبدیل کریں. امریکہ کے حوالے سے جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ رزلٹ اچھا نہیں نکلا. تو خان صاحب وہ پھر دوبارہ یعنی اس بیانیے کو ذرا یعنی انہوں نے وہ فیلر پھینک دیا ہے. اب اس بیانیے پہ خان صاحب اس طرح نہیں کھڑے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، تو اس بیانیے سے تقریباً خان صاحب ہٹ چکے ہیں. اب اگلا بیانیہ ان کا فوج کے خلاف جو بیان بازی وہ کرتے ہیں اس سے ہٹنا ہے. وہ کیسے ہٹے؟ وہ جب تک یہ آرمی چیف کا معاملہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں ہٹیں گے. تو یہ بیانیہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک جنگ میں شاید خبر چھپی ہے. تو یہ جو رپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان بیانیہ اس لیے بدلا ہے کہ خان کو جو ان کی لابنگ فرم ہے، جب سے انہوں نے اپنی لابنگ فرم ہائر کی ہے امریکہ کے اندر، وہ عمران خان صاحب کو یہ سجیسٹ کری کہ خان صاحب اپنا بیانیہ تبدیل کر لیں، ورنہ عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ کو جو ہے وہ منہ نہیں لگائے گی، گھاس نہیں ڈالے گی. تو خان صاحب جو ہے وہ اب چونکہ وہ سارا سودا عوام کو بیچ چکے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ چل رہے ہیں. 2 بڑی پارٹیاں، 2 بڑے فائنینسر پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ اگر خان صاحب ان کے بیانیے سے ہٹتے ہیں، میں نے کو بتا ہی دیا تھا، ایک تو ہمارے بزنس ٹائکون ہیں بہت بڑے، اور دوسرے وہ جو کہ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل تھے. یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ عمران خان صاحب کو پیچھے ہٹنے کی یعنی پیچھے ہٹنے نہیں دیتے تھے. تو ایک تو معاملہ طے ہو گیا، اور جو ٹائکون ہے ان کے معاملہ تو طے ہو گیا. زرداری صاحب بیچ میں پڑ گئے، اور زرداری صاحب ان کے معاملہ طے کرا ہی دیں گے کیونکہ ان کے بھی دوست رہے ہیں. اور ان کے دوستوں نے جو ان کو تحائف دیے ہوئے ہیں ان کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو وہ نشانیاں خاص یا تو زرداری صاحب واپس کریں کیونکہ وہ بھی کروڑوں کی مالیت کی چیزیں ہیں، تو بہتر ہے کہ صلح کرا دو. تو انہوں نے وہ صلح کرا دی. تو خان صاحب کے جو بیانیے میں تبدیلی کی جو بڑی وجہ ہے وہ امریکی لابنگ فرم ہے، اس سے معاہدہ ہے. اور یہ اگست 2022 کو یہ معاہدہ ہوا تھا اس فرم سے $25,000 میں، $25,000 مہینہ. اور اب اس بات کو ظاہر ہے 1.5 سال ہو گیا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے بیانیے کو تبدیل کریں، اور ورنہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپس میں تعلقات بڑے اچھے ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت کے امریکہ سے بھی تعلقات جو ہے وہ بہت بہتر اور اچھے. جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہے بنسبت عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اب انہیں چونکہ 1.5 سال 2 سال اور انتظار کرنا پڑے گا جب تک امریکہ میں نیا الیکشن نہیں ہو جاتا اور ٹرمپ برسر اقتدار نہیں آ جاتے. یعنی اگلا ان کا جو وہ ہے نا یعنی امید کا جو مرکز ہے وہ امریکی صدر ہے ٹرمپ، کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے یوں چٹکیوں میں کام کرا لے گی. تو اسی لیے اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جناب مجھے جب تک پوری طاقت نہیں ملے گی، پوری اختیارات نہیں ملے گی، میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. مجھے جب پہلے بنایا گیا تھا وزیر اعظم تو میرے پاس اختیارات ہی نہیں تھے. تو خان صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ شاید ایسی ہے کہ جن کے اوپر غور نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ تھپڑوں کی گونج کہاں پہ ہے. تھپڑوں کی گونج میں نے کو بتایا کہ زمان پارک میں 2 افسر گئے
اور ان کو کہا گیا کہ جی عیادت کے لیے آ رہے ہیں. پھر وہ جو عیادت کے لیے گئے تھے انہوں نے عیادت کی, ان سے گفتگو کی, پیغام دیا, پیغام میں کچھ تلخی ولخی ہوئی, بتایا گیا ان کو کہ آپ یہ حدیں کراس کر رہے ہیں, اور بہت سی ملاقاتوں کا حوالہ دیا گیا جس میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران نے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کیا, اور بتایا کہ کس قدر یعنی ریئیکشن ہے, اور آپ کس قسم کی یعنی جو اس وقت کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے, تو بعد میں لوگوں نے کہا جی وہاں کو شاید تھپڑ بھی مارے گئے. آپ کو یاد ہوگا 3 اپریل کو بھی جب خان صاحب نکالے گئے تھے, اپریل کے مہینے میں شاید نکالے گئے تھے, 3 اپریل یا کوئی آس پاس ڈیٹ ہے, تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس میں لینڈ کیا تھا, وہاں سے 2 افسر اترے تھے اور انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب اٹھو تو کر جاؤ. خان صاحب نے تھوڑی ہیل و جد کی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا, یہ خبریں تھی, یہ آپ کو بھی پتا ہوگی, مجھے بھی پتا, سب کو پتا کہ پھر کہا گیا جی کہ وہاں سے کسی کو تھپڑ مار کر نکالا گیا, وزیر اعظم ہاؤس خالی کرایا گیا. یہ رجیم چینج آپریشن جو کہا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کا بقول, اب اس کا بدلہ آج مل گیا, یعنی پی ٹی آئی کو موقع مل گیا بدلہ لینے کا. جب جیسے زمان پار کی خبر آئی ہے تو پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ بنا لیا اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین شروع کر دی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وزیر اعظم ہاؤس کو کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اور انہیں تھپڑ مارے گئے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے پہ. اب یہ چونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہوتا. چلو حکومت اگر جا رہی ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی فوج آ گئی اور کسی پرائم منسٹر کو انہوں نے اریسٹ کر لیا, تشدد کیا, یہ ماضی میں ہوتا رہا, لیکن اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. پرائم منسٹر اسٹل آن ہز سیٹ اور آرمی چیف ان کے ماتحت ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں نا بدھو پلستر, عمرانڈو, یوتھنیا, ان کو بھی تو کوئی خوراک چاہیے نا, ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی فیڈ دینی چاہیے. تو اب یہ فیڈ انہوں نے نہیں نکالی ہے جی تھپڑ شریف. یہ سیم سٹوری ہے جس رات وزیر اعظم ہاؤس سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا, ہیلی کاپٹر اترا تھا, اس وقت بھی اترا تھا, آج بھی اترا ہے, لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ جو فوج کے پالے بگڑے نلائق نکھٹو بچے ہیں نا, وہ جو گالیاں دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں گھر سے کیوں نکال دیا, ہمیں جائیداد سے کیوں آگ کر دیا, ساڑھی جائیداد سانو دیو, وہ سارے اس کہانی کو لے کے یعنی وہ اچھل کود رہے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا. کبھی منتے, کبھی ترلے, کبھی گریبان, اور پھر توشہ خانہ کی گھڑیاں, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. 2 دنوں سے انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ معیشت کا معاملہ, تو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا, معیشت یقینی طور پر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور مہنگائی اس وقت بہت زوروں پر ہے, اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے. ورنہ یہ حکومت کچھ بھی کر لے, اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لے, اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لے آئے, اپنی مرضی کے الیکشن کرا لے, لیکن پبلک جو ہے وہ پھر ان کو وہ سپورٹ نہیں دے گی جو کہ ان کو ملنی چاہیے. تو یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانے والا جو کیس ہے نا, یہ میرا خیال ہے اس کو بلا وجہ ہی زیادہ شہرت دی جا رہی ہے, بلا وجہ ہی اس کو چالا جا رہا ہے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے حکومت کو کہ وہ سیاسی انریسٹ سے گریز کرے. اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے, جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے, آپ کرنا نہیں چاہتے, تو پھر چھوڑے اس معاملے کو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا کر, ہاتھی چوری جس نے کی ہو اس کے اوپر آپ یہ الزام لگائے کہ اس نے ہاتھی کا ناخن چوری کیا, تو یہ چوری جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو یہ ٹاپ 10 بنا دیا یوتھیوں نے کہ شہباز شریف کو تھپڑ پڑے, یعنی فریڈم وہ ایسی جوانی تھا. اس جوانی میں جبکہ اہل یوتھ کو کام کرنے چاہیے ملک کی ترقی کے لیے, فلاح کے لیے, اور ویژن دینے کے لیے, نیا بلڈ, نیا کچھ سمجھنے کے لیے لوگوں کو, یار یہ چل کیا رہے ہیں, ہم کیا کر کے رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کے لوگ یہ سوچیں کہ انہوں نے جن لوگوں کو ممبر قومی اسمبلی بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجا تھا, کیا وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, کیا وہ ان کو ڈلیور کر رہے ہیں, وہ تو عمران خان پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ عمران خان, یہ 70-75 تو وہ لوگ ہیں جو کہ الیکٹیبل ہیں, جن کا ووٹ بینک ہے اپنے حلقوں میں, وہ بھی اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تنخواہ دے دو, ہمیں ڈسکوالیفائی نہ کرو, یعنی ممبر قومی اسمبلی رہنے دو, ہمیں برات بھی دے دیں, پرولیجز بھی دے دیں, تنخواہ بھی ملتی رہے, اور ہم احتجاج بھی کریں. یعنی یہ عجیب چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی. تو پی ٹی آئی اس وقت یہ کھیل رہی ہے, تنخواہ بھی لڑن لینی ہے. لیکن لوگ یہ سوچیں نا کہ جن کو بھیجا ہے پارلیمنٹ میں, کیا وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں؟ 2018 میں اگر الیکشن میں دھاندلی کے باوجود پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا اور جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ بن گئی تھی, تو اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ لوگوں نے انہیں بھیجا منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے. یہ لوگوں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ شہباز شریف کو کیوں پھاڑ لیا, نواز شریف کو کیوں پھاڑ لیا, فلانے کو کیوں پھاڑ لیا. یہ بات ہمارے نوجوان ساتھیوں کو سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی اس وقت نہ ان کو ڈلیور کر رہی ہے,
نہ وہ ملک کو ڈلیور کر رہی ہے، نہ ان کے ووٹ بینکوں کی وہ کسٹوڈین ہے، نہ ان کے ووٹ بینک کا وہ صحیح حق ادا کر رہے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے اس ملک میں امن و امان، لا اینڈ آرڈر، معیشت سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوائے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور سیاسی دشمنیاں نبھانے کا۔ اور کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس بات پہ آپ غور کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ہماری عمران سے چلتی ہے نا روز، یعنی اگر آپ دیکھیں عمران خان روز کیا نئی کہانی سنا دیتے لوگوں کو۔ کل وہ کہہ رہے تھے جی وہ بول ٹی وی کے مالک نے مجھے فون کیا ہے کہ مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ میں آج بول ٹی وی والے شعیب شیخ کو، انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے، اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے۔ آپ بول ٹی وی کا مالک ہے شعیب شیخ۔ شعیب شیخ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر بڑا کام کیا، لیکن ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے جعلی ڈگریوں کا کاروبار کیا، جو کہ ان کے نزدیک وہ جائز ہے، جبکہ پوری دنیا میں یہ اسکینڈل بہت بڑا تھا اور اس اسکینڈل کو اچھالنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جیو ٹیلی ویژن اور جنگ اخبار تھا۔ تو خان صاحب نے جب میر شکیل الرحمان کو اندر کیا اور یہ شعیب شیخ کے دل کو تسکین پہنچائی، تو آج کل اس لیے بول ٹی وی اس عمران خان کے اس یعنی کام کا قرض ادا کر رہا ہے، یعنی اس احسان کا قرض ادا کر رہا ہے، جو احسان عمران خان صاحب نے شعیب شیخ پہ کیا کہ ان کے مد مقابل یا مخالف میر شکیل کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ میر شکیل نے ان کی خبر چھاپی تھی۔ اب وہی شعیب شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ تو یہ اگر انہیں مطلب یہ بات عمران خان کیوں بتا رہے ہیں؟ کوئی خدشہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا، وہ تھانے جائیں، وہ عدالت چلے جائیں، بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے، ان کے پاس 5-7 بڑے اینکر کام کرتے ہیں جو ان کی خدمت ہر وقت کر سکتے ہیں، اور ایک عام صحافی بھی اگر آپ کے پاس تھوڑا یعنی وہ موجود ہے تو وہ بھی اس کی رسائی بھی بہت اوپر تک ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنی حفاظت کے لیے یا کم از کم اپنی کمپلین تو کہیں درج کرائیں۔ عمران خان کے کمپلین سینٹر ہے، عمران خان کو تھانے دار لگا ہوا ہے، اور شریف نے بھی عمران خان کو بتایا مجھے جان سے مارنے کا خطرہ ہے، اور وہ کوئی اور اٹھتا ہے وہ بھی عمران خان کو بتاتا ہے مجھے جان سے مارنے کا خطرہ ہے۔ یہ تھانے میں نہیں جاتے، یہ عدالتوں میں نہیں جاتے، ان کو چاہیے عدالتوں میں جائیں، ان کو چاہیے عدالتوں میں رکھیں، جو کال آپ کو آئی ہے، جو آپ کو تھریڈ آئی ہے وہ آپ رکھیں، آپ پروٹیکشن مانگیں، لیکن نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سارا چل رہا ہے ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کا سلسلہ۔ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی ایڈا تو بڑا پلوان۔ تو شعیب شیخ جو ہے وہ بھی اس کو بھی اب عمران خان صاحب ایشو بنا کے جو مجھے اس نے بتایا، خان صاحب کنا دے بہت ہی کچے نے، یقین کریں اتنا کچا آدمی شاید کسی نے دیکھا۔ خان صاحب نے کان چ کوئی چونٹی سیٹی مار جائے نا تو خان صاحب اگلے دن وہ بتا دیں کہ چونٹی میرے کان میں کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے اوپر جو ہے وہ جو حکومت ہے یا شہباز شریف میرے اوپر مجھے پولیس مقابلے میں مروا دے گا۔ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، چونٹی کو پولیس مقابلے میں مروا سکتے ہیں، چوہے کا انکاؤنٹر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی گفتگو اور بیانات کے اوپر جانا نہیں چاہیے۔ اب وقت آ گیا کہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس ملک میں سٹیبلٹی لا سکتا ہے، جو لے کے آئے گا، جو لا رہا ہے، جس نے ڈیلیور کیا ہے، جو ڈیلیور کر سکتا ہے، وہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ وہ نہیں ہے جو 3.5-4 سال حکومت میں رہے اور کہیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو یہ نہیں تھا، اور ہم تو بہت بڑی تبدیلی لانے والے تھے۔ تو لائے کیوں نہیں بھائی؟ وہ نظر آ گیا کہ یہ صرف وہ نا وہ بیچتے ہیں، یہ شیخ چلی موجودہ دور کے شیخ چلی ہے، اور موجودہ دور کے یہ رنگ باز ہیں۔ آپ سارے خود تجزیہ کار بن جائیں اور بیٹھ کے حالات کا تجزیہ کریں۔ نواز شریف پسند ہے نہیں پسند ہے، زرداری پسند ہے نہیں پسند ہے، عمران خان پسند ہے نہیں پسند ہے، حالات کا بیٹھ کے تجزیہ کریں اور یہ دیکھیں ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کون ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو رولز کام کر رہا ہے۔ صرف الزام تراشیوں پہ مت جائے، الزام تراشی کرنا بڑا آسان ہے، ہمارے یہاں تو یہ سبجیکٹ ہے، کسی پہ الزام لگا دو اور وہ بیچارہ اپنی صفائیاں دیتا مر جائے گا، اور الزام لگانے والا کہے گا میں تو ایسے ہی بس سیاسی بات کر دی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، اور اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔